अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान के अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 12वां रोज़ा मुकम्मल होने के करीब है और ये माह मुक़द्दस जिसके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औसतुहु मग़फ़िरतुन, ये जो इसका दरमियान वाला अशरा है ये मग़फ़रत का अशरा है। तो इस मग़फ़रत वाले अशरे में हमें चाहिए कि हम रब तआला से अपनी मग़फ़रत तलब करें। तो मग़फ़रत कैसे तलब की जा सकती है, मग़फ़रत कैसे हमारी हो सकती है? वो यही हो सकता है वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो रब तआला से डर गया, जिसने खौफ रखा, रब तआला ने उसके लिए 2 जन्नतें रखी हैं। 2 जन्नतें रब तआला उसको अता कराएगा, देगा जो रब तआला के आगे डरेगा, रब का खौफ रखेगा। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान जो है, बंदा जो है, जो रब से नहीं डरता, आज हम देखें तो हर बंदा जो है वो किसी न किसी से डर रहा है, किसी न किसी का खौफ उसके दिल में। तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है, आप फरमाते हैं कि जो बंदा रब से डर जाता है, जिस बंदे के दिल में रब का खौफ आ जाता है, जो रब के खौफ को अपने दिल में रख लेता है, तो फिर वो दुनिया के किसी से भी नहीं डरता। उसके दिल में किसी इंसान का खौफ नहीं रह जाता जब उसके दिल में रब का खौफ आ जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अपने दिल में सिर्फ और सिर्फ अगर खौफ किसी का आप बसाएं तो वो सिर्फ रब का खौफ होना चाहिए। इंसान किसी का खौफ भी अपने दिल में न रखें। जब इंसानों का खौफ दिल में होगा, रब का खौफ नहीं होगा, तो जब रब का दिल में खौफ होगा, आप रब से डरेंगे, रब के आगे झुकेंगे, रब का आपको डर होगा, तो फिर दुनिया के किसी न शहनशाह का डर होगा, न किसी बादशाह का डर होगा, न किसी वडेरे का डर होगा। सिर्फ और सिर्फ जब खौफ होगा, जब डर होगा, तो सिर्फ रब की ज़ात का आपको डर होगा। अल्लाहु अकबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि हम डरते हैं लोगों को, रिश्तेदारों को से डरते हैं, और हमारी चाहत होती है कि हम सारे रिश्तेदारों को जमा करके रखें, एक साइड पे, एक जगह पे जमा करके रखें कि कहीं उसे वो ना नाराज हो जाए, कहीं वो ना नाराज हो, उसको राजी किया वो नाराज, उसे राजी किया वो नाराज। ये मामला चलता रहता है रिश्तेदारों में। मौला अली फरमाते हैं कि दुनिया जो है ये बेड़ों की मानिंद है, बेड़ों की मानिंद है कि इन्हें एक तरफ से यहां से इकट्ठा किया तो ये इस तरफ निकल गई, इस तरफ से निकाला तो ये इस तरफ निकल गई। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये दुनिया बेड़ों की मानिंद है। अगर इसको इकट्ठे करने की कोशिश करोगे कि कहीं ये इधर से इधर ना निकल जाएं, तो ये कभी भी जमा नहीं होंगी। हाँ, तो फिर करना क्या चाहिए? किसी ने, पूछने वाले ने पूछा, ए अली, तो फिर हम क्या करें, कैसे रोकें उनको? तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अगर रुजू करना है, अगर डर रखना है, किसी का जमा करना है, तो वो जिक्र खुदा को अपने दिल में जमा कर लो, खुदा को अपना लो, खुदा की तरफ लौट जाओ,
تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا، یہ کسی کا ڈر نہ آپ کے دل میں ہوگا، یہ دنیا خود بخود چلتی رہے گی، یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب بات ہے خوف کی۔ ہاں ایک بزرگ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی حضرت حسن آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو دعا کرتے، جب بھی نماز سے، جن کے دلوں میں خوف خدا بس چکا ہے، آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ دعا کرتے، یا اللہ اس تاجر کی دونوں بیویوں کی خیر فرما دے، اس تاجر کی دونوں بیویوں کی خیر فرما دے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضرت وہ کون ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ وہ کون سا تاجر ہے؟ بغداد کا یہ واقعہ ہے۔ وہ کون سا تاجر ہے جس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش و مغفرت کے لیے اور اس کی بیویوں کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ حضرت حسن بصری آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی وہ رب جانتا ہے جس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہ خالق، وہ مالک، وہ جانتا ہے جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں، وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، وہ زبان کے کھلنے کو جانتا ہے کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ لیکن ایک دن شاگردوں نے زور دیا کہ حضرت بتائیں، آج آپ اس کا نام نہیں لیتے، آپ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، بتائیں اس کا، وہ ہے کون؟ تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اچھا پھر سنو، اب تنگ جو کر رہے ہو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ کہتے ہیں بغداد کے اندر ایک شخص تھا جو تاجر تھا، وہ تجارت کے لیے ملک شام میں جایا کرتا تھا۔ ملک شام میں اسے کافی دن لگ جاتے تھے۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہاں پہ ایک شادی وہاں پہ بھی کر لی، شام کے اندر بھی۔ اب بیوی جو ہوتی ہے وہ مرد کو بڑی جلدی سے جانچ لیتی ہے۔ جب وہ تجارت سے واپس آتا، بیوی نے محسوس کیا ایک دو دفعہ آنے پہ، اس نے ایک بندے کو پیچھے لگا دیا، بھائی پتہ کرو، پہلے تو میرا شوہر گھر آتا تھا تو تھکا ہارا آتا تھا، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہوتے تھے، اب نہ اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ کپڑے اس کے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ذرا پتہ کیا جائے کہ میرا شوہر آخر ہوتا کہاں پہ ہے، اس نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کر لی۔ جب پتہ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی جو ہے وہ کر لی ہے ملک شام کے اندر، اور وہ جب اس کے پاس رہتا ہے، واپسی آتے وقت وہ کپڑے وغیرہ اسے دھو کے دیتی ہے، اس کا دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا خیال کر رکھتی ہے۔ اب یہ شوہر جب شام میں گیا تو شام میں یہ بیمار ہو گیا۔ جب شام میں بیمار ہوا تو اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ بیوی نے سوچا کہ اب اس کی طبیعت تو خراب ہو چکی ہے تو چلیں یہ بعد میں ہی اسے میں پوچھوں گی۔ البتہ وقت گزرتا گیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا شوہر وہ انتقال کر گیا۔ اب بیوی نے عدت گزارنے کے بعد وہ جو دوسری بیوی اس نے ملک شام میں کی ہوئی تھی اس کا سارا پتہ کروایا کہ اس کی بیوی رہتی کہاں پہ ہے، گھر کا پتہ کروایا، سارے معاملات کا پتہ کروایا۔ تو عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی نے سارے کا سارا مال جمع کیا، جو بغداد والی بیوی تھی اس نے جب سارے کا سارا مال جمع کیا، جمع کر کے اس کے دو حصے کیے۔ اب جس کو بھیجا تھا اس نے پتہ کروانے کے لیے اس کو بلایا، آدھا مال ساتھ میں لیا، اونٹوں پہ لادا، اور آدھا اپنا رکھا، سارا مال آدھا کیا۔ کہنے لگی کہ اولاد تو تھی نہیں، کہنے لگی کہ جتنی
میں وارث ہوں اتنی ہی وہ دوسری بیوی اس کی مال کی وارث ہے. آدھا میری وراثت میں مال ہے اور آدھا اس کی وراثت میں مال ہے. بیوی نے آدھا مال لیا اور چلی گئی اس شام والی بیوی کے پاس، اپنے شوہر کی شام والی بیوی کے پاس جا کے آدھے کا آدھا مال رکھا اور اس کو بتایا. کہنے لگی کہ اچھا بات سن، میں یقیناً ہو تم میری سوتن، لیکن پھر بھی میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتی ہوں اور میرے دل کے اندر خوف خدا ہے. اچھا میں چاہتی تو سارے کا سارا مال میں خود رکھ لیتی، لیکن نہیں، میرے دل کے اندر خوف خدا ہے. اب میں نے اس لیے جتنا مال تھا سارے کا سارا مال جمع کر کے اس کے 2 حصے کیے ہیں، کیونکہ میں بھی اس کے نکاح میں تھی، تو بھی اس کے نکاح میں ہے. اب آدھے مال کی وارث میں ہوں اور آدھے مال کی وارث تو ہے، یہ سارے کا سارا آدھا مال پڑا ہوا ہے، یہ تیری وراثت میں ہے. اب وہ ملک شام والی تاجر کی بیوی کہنے لگی اچھا اگر تیرے دل کے اندر خوف خدا ہے، اگر تیرے دل کے اندر رب کا خوف ہے، تو مسلمان اور مومن ہے، تو پھر سمجھ لے میرا اس مال کے اوپر کوئی بھی حق نہیں، یہ جتنے کا جتنا مال ہے یہ سارے کا سارا تیرا ہی مال ہے. وہ کہنے لگی وہ کیسے؟ بیوی تو بھی میرے خامد کی تھی. اب وراثت کے اندر آدھا مال تیرا اور آدھا مال میرا ہے. وہ شام والی بیوی کہنے لگی اچھا بات سن، جب اس دفعہ تیرا شوہر ملک شام میں تجارت کے لیے آیا تھا تو اس کو حکیموں نے بتا دیا تھا کہ اب تیرے پاس کوئی زیادہ وقت نہیں، کچھ ہی وقت تیرے پاس بچا ہے. تو جب وہ شام میں تجارت کے لیے آیا اس نے مجھے طلاق بھی دے دی اور یہ مکان خرید کے میرے نام کر دیا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے میری طرف سے، کیونکہ پتہ نہیں میری زندگی کا مجھے کتنی زندگی ہے اور کتنی اور نہیں، تو لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور جہاں پہ تم چاہتی ہو دوبارہ نکاح کر سکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو. تو وہ کہنے لگی اس نے مجھے طلاق دے دی تھی اور اس نے میرا حق بھی مجھے دے دیا تھا، اس لیے تیرے مال کے اوپر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے، جتنے کا جتنا مال ہے سارے کی ساری تو وارث ہے. تو حضرت حسن رحمت اللہ علیہ کہتے میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں ان دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس تاجر کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس کی بیویاں اتنی خوش قسمت تھی کہ ان کے دلوں میں رب کا خوف تھا، وہ چاہتی تو بغداد والی سارے کا سارا مال غصب کر سکتی تھی، وہ رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر خوف خدا ہے. آدھے کا آدھا مال لے کے پہنچی، لیکن چاہتی تو شام والی بھی وہ مال رکھ سکتی تھی. کون سا کوئی گواہ تھا، کون سا کوئی وہاں پہ بیٹھا ہوا قاضی تھا، لیکن ان بیویوں نے خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے دوسرے نے بھی کہا کہ اس مال کی میں کوئی بھی وارث نہیں، اس مال کا میرے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہے. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے بزرگوں، بھائیوں، دیکھیں انہی لوگوں کے لیے رب تعالیٰ کا قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جن کے دلوں میں خوف آ گیا، جنہوں نے اپنے دل میں خدا کا خوف بسا لیا، رب تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، خوف خدا اپنے دل میں بسانا چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے. اور حسد جو ہے یہ ایسی نامراد بیماری ہے، ایسی نامراد بیماری ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ذیشان سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسد جو ہے
بندے کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد جو ہے یہ نیکوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ذیشان کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو جلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ نیک بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ آؤ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج سے وعدہ کریں، آج سے نیت کریں کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے حسد نہیں کرنا، کسی کا حسد نہیں کرنا، نہیں تو حسد آپ کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دے گا، آپ کی نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ حسد کبھی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ اللہ اکبر، حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسد تو پایا ہی امیر لوگوں کے اندر اور عبادت گزاروں کے اندر جاتا ہے، غریب بندے کے دل میں حسد تو آتا ہی نہیں۔ حسد ہمیشہ امیر بندے کے دل میں آتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں بڑا امیر، میں بڑا یہ، میں بڑا وہ، یہ حسد آ گیا، یہ غرور آ گیا، یہ تکبر آ گیا۔ جس انسان کے دل میں غرور اور تکبر اور حسد آ جاتا ہے، اس کے اعمال جو ہیں حسد جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، تکبر جو ہے اس کے اعمال سارے جلا کے رکھ دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمان بھی سماعت فرما لیجئے، خشک لکڑی کی طرح جیسے آگ جلا دیتی ہے، ایسے حسد جو ہے بندے کے اعمال کو، نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ اور غریب بندہ جو ہے، غریب انسان جو ہے، غریب بندہ جو ہے، غریب نے حسد کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا حسد کرے گا وہ؟ ہمیشہ امیر بندہ حسد کرتا ہے، اور حسد بھی ایسا ہوتا ہے، یہ حسد نہیں کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز میرے پاس ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسد نہیں کہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس کیوں، یہ ہے کہ میرے پاس ہے تو اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہ چیز ہو، یہ مال ہو، یہ سارے کا سارا میرے اکیلے کے پاس ہو، یہ حسد ہے۔ اور یہ امیر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، غریب بندے کے اندر تو حسد پایا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑے عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار کہنے والوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ علم والوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ میرا شملہ بڑا اونچا ہے، ارے میں بڑا علم کے اندر، میرا بڑا قد کاٹ ہے علم کے اندر، میں یہ، میں وہ، میں فلاں فلاں فلاں، یہ علم والوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پھر جب علم والوں کے اندر یہ حسد اور غرور اور تکبر پایا جاتا ہے تو ان کا علم جو ہوتا ہے وہ کسی کارے کا نہیں رہتا، ان کی عبادت جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ رب تعالیٰ ان کے اعمال کو جلا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ ان کے اندر حسد اور تکبر اور غرور آ جاتا ہے۔ اور یہ فرمان بھی سن لیجئے، غریب آدمی جو ہے، غریب انسان جو ہے، غریب بندہ جو ہے وہ امیر انسان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ غریب انسان امیر جنت میں جو جائے گا، یہ بات سن لیجئے کہ امیر جنت میں جو جائیں گے ان سے پہلے غریب جو ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ غریب جو میرے بھائی اور بہنیں یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، میں کہتا ہوں شکوے نہ کیا کرے، رب کا شکر ادا کیا کرے۔ جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب تعالی
ان کو اور عطا کر دیتا ہے۔ کچھ بندے یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہم شکر ہی کس چیز کا کریں۔ تو ایک بڑی خوبصورت سی حقائق جو ہے آپ سماعت فرما لیجئے۔ حقائق کہ ایک شخص جو تھا گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کسی کو، بڑے اس کے وہ کہہ لیں کہ حالات غربت کے جا رہے تھے، کھانے کو پاس نہیں، کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے۔ چلنے والے نے پوچھا کہ بھائی کیسے حالات جا رہے ہیں؟ اس نے کہا بہت برے حالات ہیں، بس کوئی حال نہیں میرا، بس نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ حالات تو بہت برے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا اچھا تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس نے کہا کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، کپڑے میرے پھٹے ہوئے، کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو عزیزان محترم وقت گزرا، پھر وہی جس نے حالات کا پوچھا تھا وہی بندہ پھر وہاں سے گزرا تو دیکھا وہی بندہ جس کے حالات برے تھے، شکوہ جو کر رہا تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ پاس، اس کے کپڑے بھی، تن کے اوپر کپڑے بھی نہیں، اور وہ ریت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا کہ بھائی سنا کیسے حالات ہیں، کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں، پہلے تو تن کے اوپر کپڑا تھا، اب تو تن کے اوپر کپڑا بھی نہیں بچا۔ سوال کرنے والے نے پھر کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر ادا کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا کہ کس بات کا شکر ادا کروں؟ پہلے تو تن کے اوپر کپڑا تھا، اب تو تن کے اوپر کپڑے بھی نہیں بچے، کس بات کا شکر ادا کروں؟ وہ اتنا کہہ کے وہ انسان، وہ بندہ جو شکر کی تلقین کر رہا تھا وہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جب اس نے پھر کہا کہ کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس تو تن کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں بچا، شکر تو اس بات کا بنتا تھا کہ اس کے تن کو ڈانپا تو ہوا تھا، چاہے ریت نے ڈانپا ہوا تھا، چاہے کپڑا نہیں تھا، لیکن اس کے تن کے اوپر وہ ریت تو تھی جس نے اس کا سطر ڈانپا ہوا تھا۔ اتنے میں آندھی چلی، ہوا چلی، وہ ساری کی ساری مٹی اڑا کے لے گئی، اور اس کا جو تن کا سطر بچا ہوا تھا، جسم ڈمپا ہوا تھا، وہ بھی سارے کا سارا سطر ننگا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے میرے بھائیو، شکوہ کبھی نہ کرے، جب بھی کرے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس رب کا شکر ادا کیا کرے، رب شکر پہ تمہیں مالا مال عطا فرما دے گا۔ تو خوف اپنے دل میں بسا لے رب کا۔ جس انسان کے دل میں خوف خدا ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو پھر رب تعالی ان کو انعام میں 2 جنتیں عطا فرما دے گا۔ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں جن کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے، اور کسی سے حسد نہ کرے، کسی کا حسد نہ کرے، نہ تکبر کریں، نہ غرور کریں، یہ آپ کی نیکیوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں غرور، تکبر اور حسد